अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 65 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हो वल कादिरु वही कादिर है, अला इस पर, अन यब आसा के वो भेजे, अलैकुम तुम पर, अजाबन अजाब, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, औ या मिन ताहती अर्जुलिकुम तुम्हारे पाँव के नीचे से, औ या यलबिसाकुम वो गुत्थम गुत्था कर दे तुम्हें, शियाअन मुख्तलिफ ग्रोहों की सूरत में, वयुज़ी का और वो चिखाए, बाज़ाकुम तुम में से बाज को मजा, बासा बाजिन बाज की लड़ाई का, उन्जुर आप देखें, कैफा कैसे, नुसर्रिफु हम फेर फेर कर बयान करते हैं, नुसर्रिफुल आयाती आयात को, लअल्लहुम ताकि वो, यफ़क़हून समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, वही कादिर मुतलक है इस पर कि वो भेजे तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या वो गुत्तम गुत्ता कर दे तुम्हें मुख्तलिफ ग्रोहों की सूरत में, और वो चखाए तुम्हें मज़ा तुम्हारे बाज को बाज की लड़ाई का। आप देखें कैसे हम फेर फेर कर आयात को बयान करते हैं ताकि वो समझें। इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 अजाबों का जिक्र किया है। ऊपर से नंबर 1, ऊपर से अजाब नाजिल करना, जैसे तूफान, बादुबारा, कड़क बिजली का गिरना, तेज आंधी और पत्थरों की बारिश वगैरह। नंबर 2, पैरों के नीचे से अजाब भेजना, जैसे दरियाओं का सैलाब आना, जलजले और जमीन में धंस जाना वगैरह। और नंबर 3, फिरके फिरके बनाकर आपस में लड़ा देना। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि फिरका फिरका हो जाना अल्लाह ताला का एक अजाब है। फिरका बंदी इख्तलाफ से पैदा होती है, लिहाजा इख्तलाफ को ख़त्म कर देना चाहिए और सबको मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। इस आयत से ये ना समझा जाए कि उन अज़ाबात से सिर्फ कुफ़ार को डराया जा रहा है, बल्कि नहीं, इस तख्वीफ व अंदाज में ईमान वाले भी शरीक हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअसा अलैका अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम, कह दे वही इस पर कादिर है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से अजाब भेज दे। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की
اے اللہ میں تیرے چہرہ اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، او من تحتی ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں تیرے چہرہ اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، او یلبساکم شیئا و یزیکا بعضکم بعضا باس، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی دو صورتوں کے مقابلے میں ہلکا یا کم تر عذاب ہے۔ یلبساکم ای یخلطا امرکم، تمہارے معاملے کو خلط ملط یا متشبہ کر دے، جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ وَيُزِيكَ أَيْ يَقْتُلَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَتُزِيكَ كُلُّ طَائِفَةٍ الْأُخْرَى عَلَمَ الْحَرْبِ، تمہارا ایک دوسرے کو قتل کر دے، اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے، قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو، آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف و انشقاق واقع ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قرآن و حدیث سے اعراض ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے، جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سورۃ فاطر کی آیت ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے طویل دعا کی اور پھر فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں۔ نمبر 1، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول شرف قبولیت سے نوازا۔ میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف و انتشار میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی رات میں حاضر رہنے کا شرف حاصل ہوا جو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے گزار دی تھی، جہاں تک کہ جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اور تب میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آج تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز میں گزار دی ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز ادا کی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی، میں نے اس میں اپنے رب سے 3 دعائیں کی تو اس نے میری 2 دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا اور ایک کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے جس طرح اس نے ہم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے اپنے رب اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ ہمارے غیر میں سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر غالب نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقے کے سوا دیگر سب جہنم رسید ہوں گے۔ ابو داؤد کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین برابر قائم رہے گا اور اس دین کی خاطر مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک لڑتی رہے گی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے قیامت کے دن تک لڑتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس جماعت میں شامل کر دے جو جماعت حق پر ہے اور حق پر قائم رہے گی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔